जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और आइए ज़रा अपने उसी रिवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहने तक ज़रा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जो टॉपिक हमारे सामने है जो वो बहुत एक अहम मसला है, बिकॉज एक दौर हुआ करता था जब शादियां हुआ करती थी 60s में, 50s में, 40s में, 30s में, 70s 80s तक शादियों का जो रुझान था, जो एक कपल का जो सफ़र था इकट्ठे जो वो तय करते थे, उसमें बहुत सी नशेब फराज आते हैं हर एक की ज़िंदगी में, लेकिन तलाक तक बात बहुत कम पहुंचती थी। उससे पहले ही आपस में बैठ के बहुत बड़े घर के होते थे, कोई ऐसे लोग होते थे जो चाहते थे ये लोग इकट्ठे रहें। ऐसे बहुत से लोग आ जाते थे, मोहल्ले में आ जाते थे, ख़ानदान में आ जाते थे, जो आपस में इकट्ठे बिठा के उनके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते थे। फिर उसमें गिव अप करने का बहुत रुझान था कि अगर औरत को बोलने की प्रॉब्लम है तो वो अपनी लफ्ज़ों से या अपने अल्फाज से गुरेज करती थी, और वो अपने एक कोशिश करती थी कि मैं इस तरफ यही बात ना करूं जिससे मेरे मियाँ को तकलीफ़ पहुंचती। और मियाँ जो था वो उसका कोशिश ये होती थी कि वो कम से कम इस तरफ जाए जहां से घर में लड़ाई पैदा हो सके। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो फिल्म्स ऐसी नहीं थी जो इस तरह की बेस्ड हों, ड्रामाज ऐसे नहीं थे जो इस तरह के तलाक के ऊपर बेस्ड हों, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, लोग लड़ाइयों पे और इन बातों पे इतना बिलीव नहीं करते थे। पर्दा, हया और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनमें वो दरगुजर करते थे, उन चीज़ों को हेड ऑन नहीं लेते थे। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एक जो कल्चरल ट्रेंड है और सोसाइटी का जो एक फैब्रिक है, उसमें एक चीज़ एम्बेडेड होती जा रही है। वो ये है कि हमारे जो कपल्स हैं, जो नए यंग यूथ के जो कपल्स हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, उनमें बहुत से डिफरेंसेस आते हैं, और डिफरेंसेस के बाद वो अपना अलहदगी करना जो है उसको बेहतर समझते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हम आगे नहीं चल सकेंगे। वो क्या ऐसी फीलिंग होती है जिसके लिए आप बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना आप, अपनी पसंद जो है उसको कुर्बान करके एक कॉज के लिए, एक शादी को चलाने के लिए आप तमाम तर मेहनत करते हैं। आजकल के दौर में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्द ऑप्ट करते हैं डाइवोर्स के लिए, ज़रा से भी डिफरेंसेस होते हैं जो नहीं हो सकते आपस में सॉर्ट आउट, उसमें वो ज़्यादातर बहस नहीं करते और कोशिश करते हैं कि हम अपना अपना रास्ता अलग कर लें। बच्चा हो या ना हो, तब भी उसके बावजूद भी हमें वो जो एक सोर्स ऑफ एंकरिंग होती थी, जो जिसे बच्चा कहा जाता था, वो एंकरिंग भी हमारी अब काम नहीं कर रही है। हम बच्चे देखते भी नहीं हैं, और बच्चों के अलावा भी, बच्चे हों या ना हों, उसके अलावा भी हम अपने लिए हम कहते हैं जी हम इस टेंशन में हैं, हम ये जो डिफरेंसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, हम इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि हम वो सवालात जो हैं, वो जो ख़ानदान थे, जो बड़े थे, वो आपस में बैठ के क्यों नहीं ऐसी कोई फ़िज़ा कायम करते जिससे ये डिफरेंसेस दूर हो जाएं। साइकाइट्रिस्ट के पास जाना शायद हम अपने आप की तौहीन समझते हैं, और समझते हैं कि हम पागल नहीं हैं, इसलिए हम साइकाइट्रिस्ट पे क्यों जाएं। हालांकि साइकाइट्रिस्ट जो है वो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करता है, जिसमें ह्यूमन रिलेशंस, जिसमें दो लोग एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे हों, तो एक ऐसा आदमी होना चाहिए ज़रूर जो थोड़े से डिफरेंसेस बताता रहे, और बताता रहे कि ये नशेब फराज हैं शादी के, ये एक समंदर की तरह हैं जिसमें कभी तूफ़ान आते हैं, कभी सकूत आ जाता है, कभी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आती। लेकिन आजकल के दौर में हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से अभी 100 कम से कम केसेस जो हैं वो सिर्फ लाहौर में रिकॉर्ड हुए हैं डाइवोर्स के, जिसमें रोज़ वो 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो लाहौर में रजिस्टर हो रहे हैं कि जी डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। सो ये किस तरफ हमारा माशरा जो है, हमारी सोसाइटी जो है, ये किस तरफ जा रही है, और ये सपोर्ट और ये प्रॉब्लम कहाँ से निकल रही है। उसके अलावा अगर आप सेलिब्रिटी कपल्स को देखते हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है सेलिब्रिटी के साथ ज़िंदगी बसर करना मेरे ख्याल में, बिकॉज उसकी जो टाइमिंग्स हैं, उसका जो पैशन है अपने काम के लिए, उसका जो टाइम स्पेंडिंग है घर के लिए, वो बहुत कम होती है। वो अपने मिशन में, अपने पैशन में फंसा हुआ एक आदमी होता है या औरत होती है, जो भी है, तो बहुत मुश्किल होता है कि दोनों उसके साथ चल सकें। तो ऐसा भी देखने में आया है कि अगर दोनों तरफ भी सेलिब्रिटीज़ हों, तब भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं पर खड़ी होती हैं, कोई एक साइड की प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू लव द पर्सन, इतना आप उससे प्यार करें, इतना ट्रस्ट करें, और आप जिस तरह वो अपने
پیشن کے بارے میں پیشنیٹ ہے ویسے آپ اس کے بارے میں اتنا پیشنیٹ ہوں. یو ہیو ٹو گیو اپ اے لاٹ, یو ہیو ٹو تھنک, کیونکہ جتنے بھی ایسے اور کیسز میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ عدنان سمیع ہیں, ان کی بھی ڈیورس ہوئی. ابھی ہالی ووڈ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں, خیر ہالی ووڈ میں تو ڈیورس از مور آف اے کانٹریکٹ دین میرج, بیکاز ان کے لیے اتنا وہ ہوتا نہیں ہے. ان کا پرین اپ ہوتا ہے, پرین اپچوئل اگریمنٹ کرتے ہیں وہ شادی سے پہلے, نکاح نامہ تو ہوتا نہیں ان کا. پرین اپ میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کتنا لے کے جائے گا, اگر ہماری ڈیورس ہوتی ہے تو کون کتنا حصہ لے کے جائے گا, کس کے حصے میں کیا آئے گا. پھر وہ کچھ ایسی اسٹیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ لاز ڈفرینٹ ہیں, کہیں پہ 50% ہے عورت کو رائٹ کہ وہ 50% پراپرٹی لے جائے. اس طرح بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن سیلیبریٹی کپل کے لیے میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو پیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں اپنے کریئر کے بارے میں, اپنے نام کے بارے میں, ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ساتھ بیٹھے بھی ہوں تو ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, تو بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کا اسٹریس لینا. ایسا اسٹریس جو ہے وہ یو ریئلی ہیو ٹو بی میڈلی ان لو ٹو ڈو دیٹ. اینڈ لیکن اس پہ بات کریں گے, پہلے دیکھتے ہیں کہ دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے. وزیراعظم راجہ پرویز اشرف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں. اپنے اس دورے کے دوران وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. قومی احتساب بیورو کی 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم آج ارسلان افتخار کیس میں ملک ریاض کا بیان ریکارڈ کرائے گی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے حساس تنصیبات کے قریب تعمیرات کا نوٹس لیتے ہوئے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. ترکی کی گرینڈ اسمبلی کے اسپیکر کمال سیلسک کی قیادت میں ترکی کے ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد آج اسلام آباد پہنچے گا. نیٹو سپلائی سے متعلق پاک امریکہ مفاہمتی یادداشت کا مسودہ آج پاکستان کے حوالے کیا جائے گا. مفاہمتی یادداشت میں نیٹو سپلائی کی آپریشنل تفصیلات درج ہیں. آج سے 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات اور سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. ڈبل چاہ اور فوریکس متاثرین میں آج چیک تقسیم کیے جائیں گے. ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کی 3 روزہ مہم کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. پاکستان کے خلاف کرکٹ سیریز سے قبل آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا وفد آج یو اے ای کی سیکیورٹی, موسم اور دیگر معاملات کا جائزہ لے گا. جی آپ نے دیکھا دن میں جیو میں مدیہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اور راجہ پرویز اشرف جو ہے ان کو دورے پہ ہیں, وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں وہ, اور وہاں پہ وہ 2 دن کے لیے وہاں گئے ہیں اور عمرے کی سعادت کی حاصل کریں گے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ عمرے کی سعادت انہوں نے حاصل کی, لیکن عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جب ہم ایسے نیک کام ہم جب کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ کا جو ضمیر ہے اس کو جانچنا, اس کو سمجھنا, وہ پارٹی لیول سے انسان نکل کے انسانی لیول پہ آ جاتا ہے. تو وہ ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز آپ اس کے حضور میں کھڑے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. جی, اور نیا بان کا جو ارسلان کیس میں ان کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے ریکارڈ, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو ایک پروسیس کو ختم ہونا چاہیے. جسٹس شوڈ بی ڈن, سروڈ, بہت ضروری ہے. ترکی کے جو وفد ہے وہ بھی اسلام آباد آ رہا ہے. اسلام آباد لیکن ان سے پریشان جو آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا, کیونکہ جو ایٹمی تنصیبات کے قریب جو بھی تعمیرات جو بنائی جا رہی ہیں ان پر نوٹس لیا گیا ہے. اچھا, تو خیر پتہ ہی نہیں کسی کو ہیں کہاں پہ, تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ پتہ ہے کہ کدھر ہے. لیکن anyway, پیٹرول میں پھر اضافہ کر دیا ہے حکومت نے, اور یہ کوئی الیکشن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید انہوں نے اس لیے مہنگا کیا کہ باقی جو پارٹیاں ہیں ان کی جو ویگنیں ہیں وہ پہنچ نہ سکیں وہاں پہ, تاکہ پیٹرول مہنگا ہو. چلو لانگ ٹرم ایک اسکیم چل رہی ہے کہیں پہ. بٹ اینی وے 15 دنوں کے لیے ویسے کہا ہے کہ 15 دنوں کے لیے ₹1, ابھی تو ہر ₹1.41 اس کی بڑھائی گئی ہے پیٹرول کی, اور ₹1.29 سی این جی کی بڑھائی گئی ہے. لیکن 15 دن بعد اللہ کرے واپس آ جائے. نہیں انشاءاللہ, بیکاز الیکشن کا سال ہے, اور الیکشن جو ہے وہ ہمیشہ سے عوام کی خوشحالی لے کے آتا ہے کچھ دنوں کے لیے, بیکاز ہر آدمی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتا ہے. ریلیف ملتی ہے, بجلی جاتی نہیں ہے, ایسی بہت سی چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں آپ کے سامنے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 4 سال آپ کو بے وقوف بنایا گیا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو شفٹ آف آپ کے ساتھ جو ایموشنز ہے یہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے الیکشن کے قریب آنے سے, اور الیکشن جب چلا جاتا ہے تو پھر وہی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے, وہی شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ڈبل شاہ
جو ہیں وہ جو پیسے وہ لوٹائے جائیں گے. جو ڈبل شاہ کے پیسے ہیں وہ لوٹائے جائیں گے. مدیہ آپ نے تو کچھ نہیں لیا تھا ڈبل شاہ کو. نہیں میں ہوتی تو ٹرپل شاہ ہوتی. ٹرپل شاہ. مدیہ کہتی ہیں اگر میں ہوتی تو ٹرپل شاہ ہوتی. تو اس بات کا نوٹس لیا جائے اگر آپ نے اپنے 1 روپے کو 3 روپے کرنا ہے تو مدیہ نقوی کو ضرور رجوع کیجیے. اور پولیو, اور اگر میں پیسے نہ لوٹا سکوں تو شان تو آپ کو نظر آتے ہی ہیں اگر میں کہیں غائب ہو جاؤں. بالکل میں مدیہ جہاں پہ بھی ادھار لیں گی میں پیسے ضرور دوں گا بیکاز شی از اے پارٹ آف اس. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کہیں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جہاں پہ وہ ٹرپل شاہ کہلائیں. تو پولیو کی بھی ایک مہم چل رہی ہے اور بہت اچھا ہے کہ پولیو کے اوپر اویئرنیس بہت ضروری ہے. اس کو ریڈیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. شاہد آفریدی بھی آج کل ٹیلی ویژن پہ آ کے یہی میسج دے رہے ہیں اور ان کا میسج سننا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے. خاص طور پہ جو علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بہت دور دور علاقے ہیں جو سبربز جو نہیں آتے ہیں اور اویئرنیس نہیں ہے جہاں پہ اتنی, وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ پولیو کے جو قطرے ہیں وہ پلائے جائیں. بیکاز ایک ہیلدی پاکستان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے بیکاز جتنے ہیلدی ہوں گے اتنا ہی لانگ ٹرم ہوں گے اور مضبوط ہوں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ دا یوتھ ہیلدی. اور اس کے علاوہ آج بات تھوڑی سی اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ اگر 2-3 سال تک ہم نے جو پولیو کے پاکستان میں بڑھتے ہوئے کیسز اگر ہم نے ان پر قابو نہ پایا تو ہماری امیگریشن پالیسیز ہے ان پہ پابندی لگ جائے گی. کس پہ؟ ہماری جو امیگریشن ہے. اچھا ہاں, وہ باہر جانے سے جی بالکل ہمیں روکا جائے گا بیکاز پولیو جو ہے وہ صرف یہاں پہ رہ جائے گا اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اور بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں, کافی دفعہ انہوں نے یہ اویئرنیس کیمپین چلائی. پہلے جواب تھے اس کے بعد پھر بھی ابھی بھی تھوڑے سے کیسز. لیکن ایک کسی پرٹیکولر مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس پہ نہیں, جو صبح پاٹا میں اسپیشلی اور خیبر پختونخوا میں بھی لوگ بیسکلی اس پہ ذرا یقین نہیں رکھتے ہیں. فاٹا میں بھی انہوں نے انکار کر دیا پولیو قطرے پلانے سے. ڈاکٹر شکیل آفریدی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے سیمپلز لے لیے تھے اسامہ بن لادن کے جو بلڈ ٹیسٹ کے اور اس سے وہ ڈی این اے سے پتہ چلا تھا کہ اسامہ بن لادن ہے, تو اسی طرح فاٹا اور جو وزیرستان ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں ابھی بھی بیکاز جو ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا ان کا اعتبار جو ہے وہ اٹھا ہوا ہے بیکاز دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بچوں کے لیے ضروری ہے اور اس میں کوئی ڈی این اے کا چکر نہیں ہے. بٹ اینی وے ایوری بڈی ہیز دیئر اون رائٹ ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن اپنے بچے کی ہیلتھ جو ہے اس میں پلیز کوئی دیر نو سیکنڈ ویز اباؤٹ اٹ. آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں 100% جو ہے اس میں کریں. دیر از نو کنسپریسی تھیوری اس کے پیچھے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کی ذرا سی کوتاہی آپ کے بچے کی ساری زندگی خراب کر سکتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور اچھا ڈائیورس پہ بات ہو رہی تھی. یہ جو پریشر ہوتا ہے جیسا میں بتا تھا سیلیبریٹی جو ہوتے ہیں ان کی شادیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ آج کل ہم نیوز بھی سن رہے ہیں, افواہیں بھی ہیں کہ وہ جو ٹینس اسٹار ہیں ہمارے اسامہ الحق ان کی بھی کوئی پرابلم چل رہی ہے. آئی مین وی ناٹ شیور رائٹ ناؤ, لیکن اس پہ بات کریں گے. لیکن آئی وانٹ ٹو پرٹیکولرلی ٹاک اباؤٹ دا سیلیبریٹی ایشو بیکاز اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں, لوگوں کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. باقی ایسے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے سیلیبریٹی ہوں یا نہ ہو لیکن وہ پرابلم وہیں پہ رہتی ہے. وہ پرابلم میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور ہمارے ساتھ ہیں صاحب بشیر ملک صاحب, سائیکائٹرسٹ ہیں اور ہم ہمیشہ ان سے رجوع کرتے ہیں جب بھی کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس میں بہت پرابلمس, کچھ بہت ایسی دو میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت کم باہر نکلتی ہیں. جو باہر نکلتی بھی ہیں ان کو بھی کوئی ختم کروانے کے لیے نہیں نکلتی بلکہ رومرز کی طرح باہر نکلتی ہیں اور اس کو اسی چیز کو ایگریویٹ زیادہ کیا جاتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ دونوں میاں بیوی پہنچتے ہیں جہاں پہ دے سیپریٹ. اور ایک پیکیج دیکھتے ہیں جو ہم نے بنایا اکثر, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. لیٹس گو اینڈ واچ دا. یوں تو محبت کی شادیوں کے ناکام ہونے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے, لیکن پیار کے بندھن میں بندھے دو دلوں کے درمیان اس قدر جلد دوری پیدا ہو جانا باعث حیرت ہے. ٹینس کے میدان میں فتوحات کے جھنڈے گاڑنے والے پاکستان کے سپر سٹار کھلاڑی اسامہ الحق جب 2011 میں فہا اکمل کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو ان کی خوشی دیدنی تھی, بلکہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر زور و شور سے بھنگڑے بھی ڈالے. ان کے درمیان موجودہ محبت کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے سب کا خیال تھا کہ یہ ایک کامیاب شادی ثابت ہوگی, لیکن نہ جانے اس نو بیاہتا جوڑے کو کس کی نظر لگ گئی کہ 1 برس سے بھی کم مدت میں ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی. احسام اور فہا کے رشتے میں پیدا ہونے والے تناؤ کی وجہ ذاتی اختلافات بتائی جا رہی ہے.
تاہم ابھی یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ ان اختلافات کی نوعیت کیا ہے. کیا اس کی وجہ اسام کی پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں یا پھر ان کی پرکشش شخصیت کی دیوانی بے شمار لڑکیاں؟ جی آپ نے پیکیج دیکھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ابھی بات چل رہی, کوئی اس پہ کوئی کلیئر بات نہیں آئی, لیکن میں پھر بھی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جتنا سیلیبریٹی پہ پریشر اور اسٹریس ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو پارٹنر ہوتا ہے اس کی, میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ایون اف آئی لک ایٹ مائی ریلیشن شپ, اٹس 90% آمناز جو میری وائف ہیں ان کی کوشش ہے, کاوش ہے اور وہ سپورٹ ہے, جس کی وجہ سے, بیکاز ہم لوگ تو بیٹھے بیٹھے غائب ہو رہے تھے نا, کہیں اور کوئی کام ہے وہ سوچ رہے ہیں, جو ہونا ہے اس کو سوچنا ہے, اس کو پلان کرنا ہے, کس سے میٹنگ ہے, کہاں جانا ہے. یہ آفس ٹائم کے علاوہ یہ کام چل رہے ہوتے ہیں سارے. سو آئی تھنک دیٹ پارٹنر جو میرے خیال میں ساتھ آپ کے چل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا پیشن کو جب دیکھتا ہے اور وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں ایک روبوٹ کے ساتھ میری شادی ہو گئی یا فلاں ہو گیا, تو وہاں پہ آئدر یو ہیو ٹو بی امینسلی ان لو ود دی ادر پرسن, اور آئدر آپ نے سب کشتیاں جلا دی ہوں. آئی تھنک دیٹس دی اونلی ٹو ویز, دیر از نو تھرڈ وے اباؤٹ اٹ. لیکن آئی تھنک کہ اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, بیکاز ان کا اسٹارٹ میں یہ ڈفرینسز, جو سرٹن ڈفرینسز ہوتے ہیں اس میں, ایچ آف دیم ہیز اے ڈفرنٹ لائف, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نائٹ ان شائننگ آرمر, اور ادھر سے وہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ سپورٹیو اور یہ اور وہ, میں جہاں جاؤں گا کریئر. آئی ڈونٹ تھنک فیمیل فینس کا اتنا ایشو ہوتا ہے, بیکاز آل جتنی بھی سیلیبریٹیز کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو ٹرسٹ دم, اتنا کوئی ٹرسٹ کا ایشو نہیں ہوتا ہے اس میں. آئی پرسنلی فی الحال کہ آگے کیا ہوتا ہے. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ, کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آئی تھنک ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی جن بنیادوں پہ شادی کے پرپوزلز طے ہوتے ہیں وہی بڑے غلط ہیں. ہم دیکھتے ہیں لڑکی یا لڑکے کا باپ کیا کرتا ہے, چاچا ماما تایا کیا کرتا ہے, جائیداد کتنی ہے, گاڑیاں کتنی ہیں, پراپرٹی کتنی ہے, تعلقات کتنے ہیں. ہم کبھی لڑکے لڑکی کے ویلیوز, ان کے انٹرسٹس, ان کی سوچ, ان کی کمپیٹیبلٹی, ان کی ذہنی ہم آہنگی, اس پہ کوئی غور نہیں کرتا, اور وہی ریلیشن شپ کے فیلئر یا اس کے سکسیس کا باعث بنتی ہیں. ہم ہر وہ چیز دیکھتے ہیں جس کا لانگ ٹرم افیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے پاس انفارچونیٹلی پچھلے 30 سال سے جتنے بھی کیسز آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب میرجز میں کریکس آ گئے ہوتے ہیں. میں چیختا رہتا ہوں کہ شادی سے پہلے میرے پاس لوگ آئیں تاکہ آئی کین گائیڈ دم کہ واٹ از دا بیسٹ چوائس فار یو, یا جب آپ کا رشتہ کہیں ہو رہا ہے تو لک فار دیز ایشوز کہ وہ کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور میں کہوں گا کہ جب یہ شادی کی جو پلاننگ کرتے ہیں آپ, اس میں کپڑے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, مہندی کے گانے کیا ہونے ہیں, ڈانسز کیا ہونے ہیں, یہ سب چیزیں تو لوگوں کے لیے. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر ان بچوں کے لیے جو نئے سفر پہ اپنا آغاز, نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب شوڈ بی ان یور پلاننگ. جب آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کیا ہوگا, فلاں کس طرح آئے گا, کارڈ بھیجنے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ان سب کے بیچ میں آپ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ تھوڑا لوز کرتے جا رہے ہیں, کہ ان کو کسی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ان کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو کمپیٹیبلٹی اور باقی چیزیں سمجھا سکے. اور وہ جو ویو ہوتی ہے شادی کی, جو ہٹ کرتی ہے, جو 4-6 مہینے کے بعد جا کے جب ہر چیز سکوت میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, یا بہت اچھا ہوا ہے, یا برا ہوا ہے. دیر ہیز ٹو بی اے ریئیکشن ڈاکٹر صاحب, کسی کا تو ریئیکشن ہونا ہوگا, کسی کا ببل تو بریک ہوگا کہ یار یہ تو نہیں تھا, میں تو ایسا سوچا تھا, یا میں نے ایسا سوچا تھا. بیکاز ایکچولی جب ہمارے ینگ کپلز کی کورٹشپ تو خیر یہاں نہیں ہوتی, لیکن اب ٹیلی فونس پہ تو پھر بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں. شادی سے پہلے ہم نے عشق کی اینک پہنی ہوتی ہے, اس میں ہمیں دنیا بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے. اس میں ہمیں اپنے اسپاؤس کی ہر وہ چیز جو بعد میں قباحت بنتی ہے وہ کیوٹ لگتی ہے, اس کے کوئرکس ہیں, انوسینٹ ہیں, اس کا انتظار بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہی معشوق جب بیوی بن کر آتی ہے تو اب 5 منٹ انتظار کرنا آپ کو برا لگتا ہے, تو پھر آپ ایک اور اینک پہن لیتے ہیں خامند کی یا بیوی کی, تو پھر ریالٹی سامنے آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کپلز کے دیکھا جائے کہ شادی سے 10 سال پہلے بھی اگر ان کی اچھی ذہنی ہم آہنگی تھی, اور 10 سال بھی اگر آپ کا افیئر رہا, اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی, لیکن اس کے بعد شادی کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی ہماری ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ ویسے سامنے نہیں آئی, اور پھر اس کے بعد سے وہ ڈیورس لے لیتے ہیں. یعنی کہ 10 سال شادی سے پہلے 10 سال ان کا بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے, لیکن میں بھی شاید جب ساتھ رہتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آئی تھنک ہمارے ہاں شادیوں میں جو اب مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو ہماری شادی سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اسپاؤسز ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. دے ایکسپیکٹ مور فرام دس ریلیشن شپ دین جسٹ لیونگ ٹوگیدر.
دوسرا خواتین ہماری ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں, اسرٹیو ہو گئی ہیں, اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, اور اس سے ظاہر ہے اس رشتے پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور خاص طور پہ بعض جو بچیاں باہر سے پڑھ کے آتی ہیں وہ صرف باہر کی ڈگری لے کر نہیں آتی اور بہت کچھ لے کے آتی ہیں. ان میں اسرٹیونیس ہوتی ہے, اپنی نیڈز اور ڈیمانڈس کو انفورس کرنے کی کوالٹیز آ جاتی ہیں, اینڈ دے وانٹ واٹ از گڈ فار دیم. ان کو آپ جوائنٹ فیملی میں فٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ سیکریفائز. جہاں پہ ایسے ہم دیکھتے ہیں جیسے اور کیسز بھی ہیں, جیسے ہمارے جو سیلیبریٹی کپلز اور بھی ہیں جن کی پرابلمس میں سے گزر چکے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب, ان کا بھی از اے اسٹار ان ہز اون رائٹ, سیلیبریٹی ان ہز اون رائٹ. لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اسٹارز اور سیلیبریٹیز ہیں ان کے اوپر اتنا کیوں اثر انداز ہوتی ہے میرج یا ڈیورس. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.